आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक दस्तखती मुहिम का आगाज। शहर की अहम मसाजिद पर कैंप लगाए गए। मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत ने दस्तखत करते हुए अपने जज्बात व एहसासात का इजहार किया। नुक्से अमन का खुदशा हो तो कोई एहतजाज ना किया जाए, एहतियात लाजमी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वाज़ेह हिदायत। लेकिन पुरअमन माहौल में एहतजाज ना हो, ये भी हिदायत मौजूद नहीं। बिलखुसूस मुसलमान रज़ाकाराना कारोबार बंद रखे तो क़बाहत क्या है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नजीब अहमद हनूस लापता। यूनिवर्सिटी तलबा की बरहमी बढ़ती ही जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शिकायत दर्ज करवाई। वज़ीर दाखिला ने खुसूसी टीम के जरिए तहकीकात का हुक्म जारी किया। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की नुमाइश में रुकावट नहीं होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला का फिल्मी शख्सियतों को तयक़ुन। सिनेमा घरों पर हमले या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने इंतबा दिया। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करेगा वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें ख़तरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतह दे दे या अपने पास से कोई और चीज़ लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर बेतरह नादिम होने लगेंगे और ईमान वालों से कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनके अमाल गारत हुए और ये नाकाम हो गए। सूरह माइदा आयत 51-53। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग समंदर का सफ़र करते हैं और हमारे पास थोड़ा सा पानी होता है जिसे अगर हम वज़ू के लिए इस्तेमाल कर लें तो प्यासे रह जाएंगे। क्या हम समंदर के पानी से वज़ू कर सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो पाक है और उसका मुर्दा यानी मछली भी हलाल है। हदीस मुबारक अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। नेहरू नगर सारंगपुर में 5 लाख MP फंड से सीसी ड्रेन और सड़क की तामीर का आगाज हुआ। मुकामी कायदीन ने बताया कि MP ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर ये फंड्स जारी किए हैं और मुस्तकबिल में भी फंड्स की फराहमी का तयक़ुन दिया है। नेहरू नगर सारंगपुर में सीसी ड्रेन और सड़क की तामीर का काम जारी है। इन तरक्याती कामों का इफ्तिताह मुकामी सरपंच शेख सलीम और MPTC इमरान खान और वार्ड मेंबर सैयद शौकत के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुकामी अवाम के अलावा शेख मीरा यूसुफ और दिगर मौजूद थे। इन कायदीन ने बताया कि रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने मजलिसी सरपंच और MPTC की नुमाइंदगी पर इस इलाके में सीसी ड्रेन और सड़क की तामीर के लिए MP फंड से 5 लाख रुपये फंड मंजूर व जारी किए गए। इस फंड से सड़क और ड्रेन की तामीर का काम शुरू हो चुका है। इन कायदीन ने अवाम को तयक़ुन दिया कि जल्द ही मज़ीद तरक्याती काम हर वार्ड में अंजाम दिए जाएंगे और आगे भी मुख्तलिफ फंड्स के अलावा MP फंड्स भी हासिल करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जाएं। इस मौके पर मुकामी अवाम ने अपनी मसरत का इजहार किया और तरक्याती कामों की सताइश की। 3 तलाक का मामला इंतहाई गर्म हो चुका है और मुल्क भर में मुसलमान अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कर रहे हैं। निज़ामाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक दस्तखती मुहिम का आगाज अमल में आ चुका है। फिक्र करना और प्रोफार्मा मुकम्मिल करवाना हर गैर मुसलमान की अव्वलिन जिम्मेदारी है। 3 तलाक का मामला इंतहाई गर्म हो चुका है। मुल्क भर में इस ताल्लुक से मुस्लिम तबका अपने जज्बात व एहसासात का इजहार करने की मकदूर भर कोशिश कर रहा है। शहर निज़ामाबाद में भी मुस्लिम अकाबरीन इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और आज बाद नमाज जुमा शहर की अहम मसाजिद के सामने दस्तखती मुहिम चलाई गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक उसी के जारी करदा
پروفارما کے ذریعے دستخطی مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں صاحب رائے کے آدھار کارڈ کے ساتھ اس کی تفصیلات اور دستخط حاصل کیے جا رہے ہیں۔ آج احمد پورہ کالونی کی اہم ترین مکہ مسجد کے پاس یہ مہم چلائی گئی، جس میں حصہ لیتے ہوئے کئی فرزندان توحید نے دستخط کرتے ہوئے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا۔ یہاں پر نظام آباد مسلم پرسنل لا کمیٹی کے زیر نگرانی جمعیت العلماء نظام آباد کے ذمہ داران نے مولانا ولی اللہ قاسمی صدر مسلم پرسنل لا کمیٹی کی سرپرستی میں یہ مہم چلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا کی جانب سے پورے ملک کے اندر دستخطی مہم چل رہی ہے۔ جمعیت العلماء نظام آباد بھی پورے ضلع کے اندر دستخطی مہم چلا رہی ہے، کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا صرف دستخطی مہم چلانے کا ابھی حکم آیا ہے۔ جب سے جلوس ریالی اسی طریقے سے دکانوں کو بازار کو بند کرنے کا ابھی کوئی حکم نہیں آیا ہے، اس وجہ جمعیت العلماء نظام آباد دکانوں کو بند کرنے سے متفق نہیں ہے اور مناسب ہی نہیں سمجھتی ہے۔ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو حکم آئندہ آئے گا انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پھر رکھا جائے گا۔ اسی مسلم پرسنل لا کمیٹی کے تحت ہی جماعت اسلامی نظام آباد بھی سرگرم ہو چکی ہے اور مسجد عرفات، احمد پورہ کالونی اور مسجد رضا بیگ احمدی بازار میں دستخطی مہم شروع کی گئی۔ آج مسلم حضرات نے اپنے شدید جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دستخط کے ذریعے مرکزی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان بھوکا رہنا اور مرنا بھی پسند کرے گا، لیکن شریعت اسلامی میں مداخلت قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عام ٹی وی کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے موجودہ حالات کے اندر مسلمانوں کی صورتحال کو جاننے کے سلسلے میں رخ پیدا کیا ہے۔ اس موقع پر ہمارا یہ احساس ہے کہ مسلم پرسنل لا کے اندر حکومت مداخلت کے بارے میں جو کوششیں کر رہی ہیں وہ لا حاصل کوششیں ہیں، اور اس شریعت کے اندر کوئی بھی طاقت مداخلت نہیں کر سکتی۔ قیامت تک یہ اللہ کا قانون ہے اور اس قانون پر مسلمان عمل کرتے رہیں گے۔ دوسری بات، جہاں تک یکساں سول کوڈ کی بات ہے، ہندوستان جیسے وسیع اور عریض ملک کے اندر جس میں ہزاروں قومیں اور ذاتیں اور باتیں بستی ہیں، ان کے اندر ایک ہی یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ محض در حقیقت حکومت کا جو ہے دن کا خواب ہے، اس لیے کہ اس کی عملی تعبیر قطعی طور پر ناممکن ہے۔ آج تک جو میرج ایکٹ تھا، اس میرج ایکٹ کے مطابق ہندو جو ہے اپنی شادیاں نہیں کرتے، بلکہ جو ہے اپنے اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے خاندان، قبیلے اور اپنے ذات اور پات اور کمیونٹیز کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اب چاہیے جائے کہ آپ پورے ہندوستان کے لیے ایک قانون قطعی طور پر نہیں بنا سکتے، اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں آپ نے دستوری طور پر ایک حق دیا ہے آرٹیکل 25 سے لے کر 28 تک، جس میں مذہب کی آزادی، مذہب کے چلنے کی آزادی، مذہبی ادارے قائم کرنے کی آزادی اور مذہبی اداروں کو جو ہے اس کے انصرام اور انتظام کی آزادی حاصل ہے، اور بلکہ مذہب کی تبلیغ کی آزادی حاصل ہے۔ ایسے بنیادی حقوق کی موجودگی کے اندر یکساں سول کوڈ کا نفاذ قریب ناممکن ہے۔ اہم اطلاع یہ ہے کہ یہ مہم مسلسل اور تیز رفتاری سے چلائی جائے گی۔ پروفارما کے حصول کے لیے کسی کی آمد کا قطعی انتظار نہ کیجیے، بلکہ شہر کے ذمہ دار اکابرین کے توسط سے فارم حاصل کر لے اور اپنے گھر کی ایک ایک بالغ خاتون اور لڑکیوں سے بھی دستخط کرواتے ہوئے یہ فارم ذمہ داران کے حوالے کرے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی لازمی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں، جو ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اس عزیز ترین مسئلے میں کسی کی آمد کا انتظار مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا آگے بڑھیے، ڈھونڈیے اور پروفارما حاصل کیجیے، دستخط کروائیں اور پھر اس کو ذمہ داری کے ساتھ مسلم پرسنل لا کمیٹی کے ذمہ داران کے حوالے یا جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہو ان کے حوالے کیا جائے۔ مسلم پرسنل لا کی طرف سے جو پروفارما آیا ہے، ہماری پوری صلاحیتیں، طاقتیں، قوتیں اور اوقات اس کو پر کرنے کے اندر لگا دی، اور اس کے اندر پوری احتیاط کے ساتھ میں اپنے آدھار کارڈ کے رقم کی تحریر ضروری ہے۔ یہ جو جانچے جائیں گے یہ پروفارمے کو آدھار کارڈ کے رقم کے ذریعے، نمبر کے ذریعے سے جانچے جائیں گے۔ ایک صاحب بیٹھ کر کے کوئی 25 لکھ سکتے ہیں، مختلف نمبر لکھ کر کے، یا اپنے ہی نمبر لکھ کر کے 25 لکھ سکتے ہیں، تو وہاں کاؤنٹ ہوگا صرف ایک ہی، باقی کے سب ریجیکٹ ہوں گے۔ اس لیے پورا جس کا نمبر صحیح ہے آدھار کارڈ کا نمبر، وہی کاؤنٹ ہوگا۔ ہمیں جو قوت اور طاقت دکھانی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کمیٹی کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ ہے تعداد کا اضافہ کرنا، پروفارموں کے تعداد کا اضافہ کرنا۔ انہوں نے باضابطہ طریقے سے مسلم پرسنل لا کمیٹی کی طرف سے جو سرکولر جاری ہوا ہے اس میں پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے
کہ نہ جلسے کیے جائیں، نہ جلوس کیے جائیں، نہ اعتراض کیا جائے، کچھ بھی نہیں کرنا، بند یہ وہ کچھ نہیں کرنا ہے. جو کچھ صلاحیتوں کو لگانا ہے وہ پروفارمے کو فل اپ کر کے بیچنے کا ہے. میری جن لوگوں تک یہ میری آواز جاتی ہے ان سے اس بات کی اپیل ہے کہ نظام آباد کے آؤٹ کٹس میں جہاں جا کر کے لوگ اس طرح کے پروفارمے تقسیم نہیں کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے فل اپ کر کے ان کو آپ بھیجیے. میں جماعت اسلامی کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ پروفارمے کو فل اپ کر کے ہمارے پاس لا کر کے اگر دیں گے تو ہم بائی ہینڈ اس کو دلی تک پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں. سوال مسلم خواتین سے ہی کیا جاتا تو بہتر تھا، مگر سوال عوام سے کیا گیا ہے. ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ دستخطیں حاصل کرتے ہوئے دہلی روانہ کیے جائیں، مگر دیگر پروگرام نہ کیے جائے اور احتجاج درج نہ کروایا جائے، یہ بھی غلط ہے. عوامی رائے. ہندوستان کے مسلمان تشویش و تذبذب کے شکار ہیں کیونکہ سائرہ مقدمے کے دوران یہ جواز ابھر کر سامنے آیا کہ 3 طلاق کے بعد خاتون کی زندگی کیسے گزرے. یہ سوال مرکزی حکومت کی تشویش کا سبب بن گیا اور اس نے یہی سوال کیا کہ طلاق دے کر چھوڑی جانے والی خاتون کا گزارا کیسے ہو. لہذا سپریم کورٹ نے اس معاملے کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے عوامی رائے طلب کی ہے. قانون کا تقاضا ہے کہ معاملہ جس کے ساتھ ہو سوال اسی سے کیا جانا چاہیے. معاملہ مسلم خواتین کا ہے جن کے تعلق سے مسلم خواتین ہی بہتر طور پر جواب دے سکتی ہیں. اس تعلق سے محض چمنا نہاد خواتین سے سوال کرنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اکثریت میں مسلم خواتین سے جواب طلب کیا جانا چاہیے. لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے قومی لا کمیشن نے عوامی رائے طلب کی ہے جو کہ انصاف پر مبنی نہیں کہی جا سکتی. انصاف کا تقاضا ہے کہ سوال اسی سے ہو جس کا معاملہ ہے. مسلم خواتین کی بدحالی اور قسم پرسی اور ان پر ہونے والے مظالم کے تعلق سے ایک داستان تیار کر لی گئی ہے اور اس میں حقیقت کیا ہے اس کا جواب تو بہتر طور پر مسلم خواتین ہی دے سکتی ہیں. مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد اور رکن راجیہ سبھا سبرامنیم سوامی کا دعویٰ ہے کہ مسلم خواتین مردوں سے دبی ہوئی سہمی ہوئی رہتی ہیں، اس لیے وہ کوئی مناسب رائے نہیں دے سکتی اور ان خواتین کی جو بھی رائے سامنے آئے گی وہ اس پس منظر میں دیکھی جائے گی. ضرورت ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس معاملے میں خواتین تنظیموں کو سرگرم کرے اور ان سے ہی اس ضمن میں بڑے پیمانے پر مہم چلائے اور خواتین کے ذریعے ہی یہ باور کروایا جائے کہ مسلم خواتین کو شریعت اسلامیہ اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ مسلم مردوں کو ہوتی ہے اور وہ اس معاملے میں کسی زور یا دباؤ کی قائل نہیں ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک پروفارما جاری کرتے ہوئے صرف دستخطی مہم چلانے کی بات کہی ہے اور ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کے حامی ہیں، لیکن اب معاملہ صرف دستخطی مہم تک محدود رہتا ہے تو کل کو یہ سوال اٹھ کھڑا ہوگا کہ مسلم خواتین کی یہ رائے مسلم مردوں کے دباؤ یا ظلم کا نتیجہ ہے. اس کا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا جواب دے گا؟ اس پر غور کرنا بورڈ میں شامل تمام اکابرین ملت کی ذمہ داری ہے. یہاں اس بات کی وضاحت لازمی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مقامی حساسیت کے لحاظ سے محتاط رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے اور صرف دستخطی مہم پر زیادہ توجہ دینے کی خواہش کی ہے، لیکن بورڈ نے کہیں بھی یہ ہدایت نہیں دی کہ احتجاج کے لیے دوسرا طریقہ اختیار نہ کرو. بورڈ کے احکامات کا ہم احترام کرتے ہیں اور بساط خلوص اس کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں ماحول پرامن ہو اور بھائی چارگی سے احتجاج درج کروایا جا سکتا ہے تو وہاں احتجاج نہ کرو، یہ بھی ہدایت کہیں نہیں دی گئی. اگر ایسا ہوتا تو ملک کے کئی مقامات پر احتجاجی ریالیاں اور جلسے منعقد نہیں ہوتے. ضرورت ہے کہ پرامن انداز میں کیے جانے والے کسی بھی احتجاج پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعتراض نہیں جتایا، بلکہ ضرورت ہے کہ خواتین کا احتجاج ضرور درج کروایا جائے اور ساتھ ہی پرامن اور جمہوری انداز میں اپنا احتجاج حکومت وقت کو درج کروایا جائے. یہاں پر گروپ بندی یا سیاست سے اعتراض کرنا اور متحدہ جدوجہد کرنا ہر صاحب ایمان مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس معاملے میں کی جانے والی ہر کوشش کو خواہ وہ دستخطی مہم ہو، جلسہ ہو یا جلوس یا پھر بند، اس کے تعلق سے مسلمان مثبت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور کسی شرنگیزی کے بغیر یہ کام جمہوری انداز میں طے پاتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج مسلم طبقے کے ذہنوں میں گشت کر رہا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کو خدشہ ہے کہ بعض حساس مقامات پر فرقہ پرست مسلم طبقے کی کسی بھی نادانی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ خدشہ درست ہے، لیکن
یہ خدشہ جتایا گیا ہے، ہدایت نہیں دی گئی کہ تم کوئی کام ہی نہ کرو۔ اگر آئینی حدود میں رہتے ہوئے مسلمان اپنا کاروبار خود ہی رضاکارانہ طور پر بند کرتے ہیں تو اس میں اعتراض یا نقص امن کا خدشہ کہاں سے پیدا ہوتا؟ ناظرین، اب دیکھیں گے ریاستی، قومی اور عالمی منظرنامہ۔ یو پی اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس کو کرارا جھٹکا، ریٹا بہگنا نے کانگریس کو خیرباد کیا اور بی جے پی کا دامن تھام لیا۔ یو پی کے اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ کانگریس کی ایک سینئر لیڈر ریٹا بہگنا جوشی نے کانگریس کو خیرباد کہتے ہوئے بی جے پی کے دامن کو تھام لیا۔ بی جے پی کے قومی صدر امیت شاہ نے انہیں بی جے پی میں شامل کرواتے ہوئے رکنیت فراہم کر دی۔ اس موقع پر ریٹا بہگنا نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور راہل گاندھی کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی پر کی جانے والی تنقیدوں کو نامناسب اور بوگلاہٹ کا نتیجہ قرار دیا۔ ریٹا بہگنا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قومی مفاد میں کانگریس کو خیرباد کہتے ہوئے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ریٹا بہگنا کی بی جے پی میں شمولیت کے تعلق سے کچھ عرصے سے قیاس آرائیاں جاری تھیں اور اس شمولیت کو سیاسی پنڈت کانگریس کے لیے زبردست دھچکا قرار دے رہے ہیں، کیونکہ 66 سالہ ریٹا بہگنا جوشی ایک نامور سیاستداں مانی جاتی ہے اور ان کا خاندانی سیاسی پس منظر بھی خاصا مضبوط مانا جاتا ہے۔ انہوں نے تاریخ میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ہندوستان کے خداور سیاسی رہنما ہیموتی نندن بہگنا کی بیٹی اور اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ وجے بہگنا کی بہن ہیں۔ وہ 1995 سے لے کر 2000 تک الہ آباد بلدی کارپوریشن کی میئر رہ چکی ہیں اور 2012 میں لکھنؤ کینٹ سے وہ رکن اسمبلی منتخب ہوئی اور پھر چند دن قبل ہی انہوں نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ 2007 سے لے کر 2012 تک یو پی کانگریس کی صدر بھی رہ چکی ہیں۔ خواتین کو یکساں حقوق و مراعات فراہم کرنا مرکزی حکومت کا موقف، شریعت میں مداخلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خواتین کو حقوق فراہم ہوں گے، مرکزی وزیر قانون کا بیان۔ مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے خواتین کے سماجی تحفظ اور مساوات و وقار کی سربلندی کے لیے کام کرنے مرکزی حکومت کے موقف کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 طلاق کے معاملے میں مرکزی حکومت کا موقف یکساں حقوق و تحفظات کی فراہمی کے لیے ہے، اس میں کوئی خفیہ ایجنڈا یا مقصد پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس معاملے میں مرکزی حکومت کا سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا حلف نامہ آئینی اقدار پر مبنی ہے۔ انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس موقف کو مسترد کر دیا کہ بی جے پی حکومت یکساں سول کوڈ کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلم شریعت کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے نام پر خواتین کی حقوق سلبی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر و جمہوری ملک ہے جس میں تمام کو یکساں حقوق و مراعات حاصل ہیں، تو پھر اس سے مسلم خواتین کو مساوی حقوق و انصاف کیوں نہیں مل سکتا؟ مرکزی وزیر قانون نے دعویٰ کیا کہ دنیا کے 12 سے زیادہ مسلم اکثریتی ممالک میں 3 طلاق پر پابندی عائد ہے، تو پھر مودی حکومت کے اس اقدام کو شریعت میں مداخلت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ نوجوت سنگھ سدھو کو کانگریس کی دعوت، نائب وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، سدھو کو کانگریس کی پیشکش۔ نوجوت سنگھ سدھو کرکٹ کھلاڑی سے سیاستداں بنے ہیں اور وہ سیاست کے بھی بڑے کھلاڑیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے بی جے پی سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے بل بوتے پر پنجاب میں انتخابی میدان میں اترنے خم ٹھوک رہے ہیں۔ ان کی مقبولیت کے پیش نظر اطلاع ہے کہ پنجاب کانگریس نے انہیں کانگریس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے اور تیقن دیا ہے کہ کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر انہیں نائب وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ کانگریس اور سدھو دونوں ہی علیحدہ انتخابات میں حصہ لینے کے باوجود خاطر خواہ مظاہرہ نہیں کر سکتے، لہذا دونوں ہی گوشے مفاہمت کے لیے مثبت ذہن بنا رہے ہیں۔ کیپٹن امریندر سنگھ بھی سدھو کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ذہن بنا چکے ہیں۔ امکان ہے کہ جلد ہی مفاہمتی فارمولہ طے کر دیا جائے گا اور سدھو کی جولی میں بے شمار تیقنات ڈالے جائیں گے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم کی گمشدگی تناؤ کا سبب بنی، طلبہ نے وائس چانسلر اور دیگر کو یرغمال بنا لیا، بعد ازاں تیقن پر چھٹکارا ملا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی کے ایک طالب علم نجیب احمد گزشتہ ایک ہفتے سے لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ میچ کے انتخابات کو لے کر نجیب احمد پر اے بی وی پی کارکنوں نے حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زد و کوب کیا تھا اور ساتھ ہی میز وارڈن اور دیگر طلبہ کی بھی پٹائی کی تھی۔ اس واقعے کی رات سے ہی اچانک نجیب احمد لاپتہ ہو گیا اور اب ایک ہفتے بعد بھی
اس کی کوئی اطلاع حاصل نہیں ہوئی، جس پر یونیورسٹی کے دیگر طلبہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے انتظامی شعبے کا گھیراؤ کر لیا تھا اور وائس چانسلر ایم جگدیش کمار اور دیگر 12 عہدیداروں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ قریب 12 گھنٹوں بعد وائس چانسلر اور دیگر کو رہائی نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے اور لاپتہ طالب علم کو بازیاب کرنے کے لیے پولیس میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ وائس چانسلر نے کہا کہ جلدی کارروائی ہوگی اور ملزمین کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس معاملے میں یونیورسٹی کا موقف انتہائی سخت ہے، لیکن طلبہ تنظیم انتظامیہ بالخصوص وائس چانسلر پر لاپرواہی و تساہل کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ اس درمیان مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی دہلی پولیس کو ایک خصوصی ٹیم کے ذریعے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ لاپتہ طالب علم کو تلاش کرنے خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے، دہلی کمشنر کو مرکزی وزیر داخلہ کی سخت ہدایت۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے دہلی پولیس کو سخت احکامات جاری کرتے ہوئے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے لاپتہ طالب علم نجیب احمد کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں خصوصی ٹیم کو تشکیل دینے اور اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کرنے کی بھی وزیر داخلہ نے ہدایت دی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے کہا کہ وزیر داخلہ نے دہلی کے کمشنر کو طلب کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے۔ نجیب احمد گزشتہ جمعہ کو کالج میس میں ہونے والے جھگڑے کے بعد سے لاپتہ ہو چکے ہیں، جس کے بعد یونیورسٹی کے دیگر طلبہ نے زبردست احتجاج شروع کیا ہے۔ کرن جوہر کی فلم نمائش کے لیے پیش ہوگی، کسی کی غنڈہ گردی پر قانون اپنا کام کرے گا، فلمی شخصیتوں کو مرکزی وزیر داخلہ کا تیقن۔ کرن جوہر کی ہدایت میں بنی فلم اے دل ہے مشکل کی ریلیز کو لے کر فلم ساز، ڈسٹریبیوٹر اور براڈ کاسٹر تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ اس فلم میں پاکستانی فنکاروں نے کام کیا ہے، جبکہ ایم این ایس نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس فلم کو ریلیز کیا گیا تو سینما گھروں پر حملہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں خوف و خدشات کا شکار فلمی شخصیتوں نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے نمائندگی کی اور اس فلم کی نمائش میں تعاون کی اپیل کی۔ وزیر داخلہ نے تیقن دیا کہ فلم کی ریلیز کے موقع پر حکومت اور پولیس مکمل تعاون فراہم کرے گی اور کسی بھی قسم کی شرانگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شرانگیزی کرتا ہے تو قانون اپنا کام کرے گا اور کسی بھی قسم کی غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی اداکار فواد خان نے اس فلم میں اہم رول انجام دیا ہے۔ امکان ہے کہ یہ فلم 28 اکتوبر کو ملک بھر میں ریلیز کر دی جائے گی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق دستخطی مہم کا آغاز، شہر کی اہم مساجد پر کیمپ لگائے گئے۔ مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے دستخط کرتے ہوئے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا۔ نقص امن کا خدشہ ہو تو کوئی احتجاج نہ کیا جائے، احتیاط لازمی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی واضح ہدایت، لیکن پرامن ماحول میں احتجاج نہ ہو یہ بھی ہدایت موجود نہیں، بالخصوص مسلمان رضاکارانہ کاروبار بند رکھے تو قباحت کیا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا طالب علم نجیب احمد ہنوز لاپتہ، یونیورسٹی طلبہ کی برہمی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے شکایت درج کروائی، وزیر داخلہ نے خصوصی ٹیم کے ذریعے تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ فلم اے دل ہے مشکل کی نمائش میں رکاوٹ نہیں ہوگی، مرکزی وزیر داخلہ کا فلمی شخصیتوں کو تیقن، سینما گھروں پر حملے یا غنڈہ گردی برداشت نہیں کی جائے گی، انہوں نے انتباہ دیا۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔